एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर है आप सब के लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम की दो खुसूसियत हैं। पहली खुसूसियत क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज हमारे प्रोग्राम के 100 एपिसोड मुकम्मल होने जा रहे हैं। और दूसरी खुसूसियत यह है कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, हम सब के पसंदीदा, बच्चे भी उनको पसंद करते हैं, बड़े भी उनको पसंद करते हैं, नौजवान भी उनको पसंद करते हैं, हर उम्र के लोग उनको सुनना, उनके मदनी फूल सुनना, उनके बयान सुनना, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वो दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन भी हैं, बहुत सारे शोबाजात के हेड भी हैं जिनमें मदनी चैनल, FGRF और दीगर कई शोबाजात हैं। जी हाँ, मेरी मुराद कोई और नहीं बल्कि हम सब के प्यारे दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला ihसानी। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हाजी साहब आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मदनी चैनल हमारा है और इसमें हमारे आने में शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है, आप जब बुलाएंगे इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाजी साहब, आज हमारे प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 1-3-5 जो प्रोग्राम है उसके 100 एपिसोड्स, यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन 100 किसी भी प्रोग्राम को 100 किस्तें उसकी करना या 100 एपिसोड करना ये आसान नहीं होता। और अल्लाह की रहमत से हमारे किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और डे बाय डे आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आ रही होगी, उसके अंदर खूबसूरती भी आ रही होगी और ज़ाहिर है ये बच्चे हैं, ये सीखते और एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी सलाहियतों में और इजाफ़ा होगा। तो आपको बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं। आइए हसन भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हसन भाई, आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज इंशाअल्लाह करीम सूरतुल आल इमरान की एक आयत तिलावत करने की सादत हासिल करेंगे। शुरू कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह हसन भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आमीन. आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई की जानिब और इनसे इस आयत मुबारक का तर्जमा और तफसीर सुनते हैं। जी हाँ जी साहब। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह की इताअत करो तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र की हालत में लौटा देंगे। इस जो आयत है, इसकी जो तफसीर में उलमाए किराम ने लिखा कि इसके नाजिल होने का एक रीज़न उलमा ने ये बयान किया है कि शास बिन कैस, ये एक गैर मुस्लिम था, मुसलमानों की महफ़िल के करीब से गुज़रा, जिसमें अंसार के दोनों कबीले औस और खजरज बहुत मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। इस्लाम से पहले इनकी आपस में बहुत जंग थी। अब गैर मुस्लिम को इस तरह के इत्तेफाक को देखकर बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उसने एक दूसरे नौजवान गैर मुस्लिम से कहा कि तुम इनको इनकी पुरानी जंगें याद दिलाकर इनको आपस में लड़वा दो। उसने ऐसा ही किया और कुछ कसीदे पढ़े, यानी कुछ अशार पढ़े जिसमें पिछली जंगों का जिक्र था। इन अशार को सुनकर अंसार को पिछली जंगें याद आ गई और वो आपस में लड़ पड़े। कुछ ही देर में इन कबीलों में जंग होने ही वाली थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मौके पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि क्या जahiliyyat की हरकतें करते हो जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। ये सुनकर उन्होंने हथियार फेंक दिए और रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि मुसलमानों का फितना और फसाद आपस में करना और मुसलमानों को आपस में लड़ाना ये गैर मुस्लिमों का काम है, और आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करना और सुलह करवाना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है, नबी पाक की सुन्नत है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि सुलह की तरफ जाना चाहिए, मोहब्बत और प्यार बढ़ाने वाले काम करने चाहिए। माशाअल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई से आयत मुबारक का तर्जमा और उसकी तफसीर भी सुनी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओहद रज़ा भाई। आइए ओहद भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओहद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ओहद भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। सुभान अल्लाह। ओहद भाई शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगे, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं मैं, मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया
عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا اللہ کوئی مغلہ لگے جس کا اللہ کوئی مغلہ لگے ایک ایسا مغلہ مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اب جیسے ویسے عطا چاہیے جو کبھو گیا تھا عطا چاہیے اب کو علم غیب کو کیا چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے وہ مدینہ جو قرآن کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ جب نظر سوئے روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں بولی اب یہاں کس لیے میرا سارا ساتھینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے ہوگی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے مدینے کی جانب نہ کیسے کھچو میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے ماشاء اللہ خود رضا بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے جلد آپ کو بھی ہمیں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مدینے پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی موجود ہیں اور ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی ایک تین پانچ
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔ اجی صاحب ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلاتے ہیں۔ ٹیم اے کے ممبر پہلے جاتے ہیں ایکٹیویٹی بورڈ پر، وہاں کچھ نمبرز چلتے ہیں، جب وہ مدینہ بولتے ہیں نمبر اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ جو نمبر اسٹاپ ہوتا ہے اسی نمبر کے انویلپ میں سے میں سوال نکالوں گا اور اس سوال کا جواب، اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس کے ذریعے بنا کے بتائیں گے۔ جی تو بھائی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیے۔ اور ٹیم بی سے؟ جی آپ آ جائیے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلا لیا ہے۔ آئیے ان کے نام جانتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد ابراہیم۔ ابراہیم بھائی، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد حسن رضا۔ حسن رضا بھائی، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سے آئے ابراہیم بھائی، ٹیم بی سے آئے حسن رضا بھائی۔ ابراہیم بھائی کے لیے نمبر چلیں، اس سے پہلے میں انویلپس کے پاس چلے جاتا ہوں اور ابراہیم بھائی کے لیے نمبر چلنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبر چلائیے۔ سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی، مدینہ۔ سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابراہیم بھائی نے اپنے 2 نمبر اسٹاپ کروایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 نمبر انویلپ میں ان کے لیے کیا سوال ہے۔ جی سوال ہے، نابینا کو کتنے قدم چلانے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ ابراہیم بھائی آپ سے سوال ہے۔ اب حاجی صاحب اس میں ہوگا یہ کہ اس کے اندر اسٹکس کو یوز کر کے ہمیں اس کا آنسر دیں گے۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی ابراہیم بھائی جلدی جلدی آپ نے اسٹکس کو یوز کرنا ہے، ہمیں اس کا آنسر دینا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہمیں اس کا صحیح آنسر دیں گے یا آپ غلطی کر جائیں گے۔ جی ابراہیم بھائی جلدی جلدی آپ نے بنانا ہے، ٹائم کم ہے آپ کے پاس۔ جی بنا لیا؟ جی کون سا نمبر بنا ہے؟ 40۔ آپ نے کہا نابینا کو 40 قدم چلانے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرے بچوں حدیث پاک میں ہے، جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے، اکثر ہم روڈ پر ہوتے ہیں، کوئی نابینا اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں روڈ پار کروا دیں۔ اگر ان کو کہیں جانا ہے تو ان کو لے جائیں۔ تو 40 قدم جو نابینا کو چلوائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے درست جواب دیا، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ جی حسن رضا بھائی ریڈی ہیں؟ چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز۔ حسن رضا بھائی ریڈی ہیں؟ حسن رضا بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حسن رضا بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبر چلائیے۔ اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب مدینہ۔ دینا، اس میں ہے سوال اس میں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسن رضا بھائی نے اپنے لیے 4 نمبر اسٹاپ کروایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں ان کے لیے کیا سوال ہے۔ جی 4 نمبر انویلپ میں آپ کے لیے بہت ایزی کوشچن ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سفر شریف کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ حسن بھائی بہت ایزی کوشچن آپ سے ہو چکا ہے، جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ پر، اسٹکس کو یوز کیجئے اور ہمیں اس کا آنسر دیجئے۔ جی حسن رضا بھائی اسٹکس کو یوز کیجئے اور ہمیں اس کا آنسر دیجئے۔ حسن رضا بھائی آپ نے بھی جلدی جلدی بنانا ہے، ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بھی اور بھی بلانا ہے، اور آپ لوگ بھی ریڈی رہیں، آپ لوگ میں سے کسی کو بھی ہم بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی حسن رضا بھائی بنا لیا آپ نے؟ جی کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے؟ 20۔ یعنی سفر شریف کی 20 تاریخ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ جی۔ جی اور داتا صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ لاہور۔ جی داتا صاحب کا مزار شریف لاہور میں ہے، اور ماشاءاللہ حسن رضا بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ جی تو بھائی ٹیم اے سے اور کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیے، مائک لے لیجئے۔ اور ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے، مائک لے لیجئے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو اور بلا لیا ہے۔ جی آپ کا نام؟ ایان رضا۔ ایان بھائی ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ سید فیضان۔ فیضان بھائی ماشاء اللہ۔ ایان بھائی ریڈی؟ جی جی۔ چلوا دیں نمبرز؟ جی۔ کیا بول کے اسٹاپ کروائیں گے؟ مدینہ۔ ایان بھائی ریڈی ہیں؟ ایان بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبر چلائیے۔ رکھنا پھر جواب دینا، اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی، مدینہ۔ سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایان بھائی نے اپنے لیے 1 نمبر اسٹاپ کروایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر انویلپ میں ایان بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔
1 نمبر انویلپ میں آپ کے لیے سوال ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ ایان بھائی آپ سے ایزی کوشچن ہو چکا ہے، جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ پر. اب دیکھنا یہ کہ ایان بھائی ہم اس کا کیا آنسر دیتے ہیں. جی ایان بھائی اسٹکس کو یوز کرنا ہے، جلدی جلدی اس کا آپ نے ہمیں آنسر دینا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ صحیح آنسر دیں گے یا آپ غلطی کر جائیں گے. جی ایان بھائی نے نمبر بنانا اسٹارٹ کر دیا ہے. فائق بھائی، فیضان بھائی آپ بھی ریڈی رہیے. جی بنا لیا ایان بھائی؟ کون سا نمبر بنا ہے؟ کون سا نمبر بنا ہے؟ 5. یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس 5 تاریخ کو ہوتا ہے. جی ہاں، 5 محرم الحرام کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، عرس مبارک منایا جاتا ہے. اور ایان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ایان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی فیضان بھائی ریڈی ہیں؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز. فیضان بھائی ریڈی ہیں، فیضان بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ فیضان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 مدینہ. 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان بھائی نے اپنے لیے 6 نمبر سٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں انویلپ نمبر 6 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال ہے. جی حدیث پاک کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کتنی بیماریوں کے لیے دوا ہے؟ جی ایان بھائی آپ نے ہمیں اس کا آنسر دینا ہے. جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اسٹکس کو یوز کیجئے اور ہمیں اس کا آنسر دیجئے. فیضان بھائی آپ نے اسٹکس کو یوز کرنا ہے اور ہمیں اس کا آنسر دینا ہے. اب دیکھنا ہے یہ فیضان بھائی کیا آنسر دیتے ہیں. کیا فیضان بھائی صحیح آنسر دیں گے یا یہ غلطی کر جائیں گے؟ جی بن گیا. بنا لیا؟ کون سا نمبر بنا ہے؟ 99. یعنی حدیث پاک کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا 99 بیماریوں کے لیے دوا ہے. جی اور فیضان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے. ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے. تو پیارے بچوں کتنا آسان عمل ہے اور کتنا بینیفٹس ہیں، کتنے فائدے ہیں کہ 99 بیماریوں کے لیے دوا ہے. اور سب سے ہلکی بیماری کیا ہے؟ رنج و غم. یعنی انسان کو جو غم ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، اس سے شفا ہوگی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فیضان بھائی آپ نے درست جواب دیا، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ مکمل ہوا. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات اور پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں. ہم اکثر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر حاجی صاحب کے کلام بھی سنتے رہتے ہیں. اب ہمارے درمیان حاجی صاحب موجود ہیں، تو حاجی صاحب ہم آپ سے عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کوئی کلام بھی سنا دیں. انشاءاللہ مائک دے دیجیے. کلام میں کوشش کروں گا کہ ایسا پڑھوں کہ سارے بچے انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے، جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے ہیں اور بہت کمال کے وہ بھی کلام لکھتے ہیں. پڑھیں گے آپ سب میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جانانا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نا الہی اب یا رب سنگے در جانانا.
پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی ہاں پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا آباد اسے فرما ویراں ہے دل آسی آباد اسے فرما ویراں ہے دل آسی جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا آباد ہو ویرانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن ہاں روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا سبحان اللہ ماشاء اللہ حاجی صاحب نے ہمیں بہت ہی پیارا کلام سنایا اللہ پاک برکت عطا فرمائے اللہ پاک حاجی صاحب آپ کو بھی ہم سب کو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جلد مدینہ پاک کی باداب حاضری نصیب آمین 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 حاجی صاحب ہمارے آج جو بچے آئے ہیں یہ کچھ سوالات بھی تیار کر کے آئے ہیں اچھا۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کا بھی ان کا ارادہ سوال کرنا تو میرا کام ہے آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے چلیں کر لیں بھائی آج آپ کے ہم ہاتھ میں آ گئے ہیں تو آپ کی اجازت انشاءاللہ جی سب سے پہلے کون سوال کرے گا بھائی حاجی صاحب سے جی چلیں آپ مامون بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں یہ بتائیے کہ دنیا میں اللہ پاک نے اپنی کتنی رحمتیں ظاہر فرمائی؟ بہت پیارا یہ سوال ہے اور اس میں بہت خوبصورت درس بھی ہے اللہ کریم کی 100 رحمتیں ہیں اور آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ اس پوری دنیا میں
جو لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جانور کے بچوں میں بھی، جانور کے ماں باپ میں بھی اللہ نے رحم ڈالا ہے کہ اس کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو اربوں لوگ رحم کر رہے ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کی ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اس ایک رحمت کے صدقے میں یہ اربوں لوگ اور جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خاندان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچئے باقی 99 رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ وہ 99 رحمتیں اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے، وہ 100 رحمتیں وہاں جا کے کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ تو جب ایک رحمت پر اتنا بڑا کمال ہے، تو جب وہ 99 رحمتیں بروز قیامت رب اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی رحمت کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بہت ہی پیارا اس سوال کا جواب دیا۔ اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کیجیے۔ کلمہ توحید کون سے کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جی کلمہ توحید چوتھے کلمے کو کہا جاتا ہے۔ جی اگلا سوال کون کرے گا بھائی؟ آپ کریں گے؟ چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مدثر کون سے پارے میں ہے؟ واہ بھائی، آج تو میرا امتحان لینے کا ارادہ ہے۔ حاجی صاحب آپ سے سوالات بھی جو ہو رہے ہیں وہ بھی نمبرز کے متعلق ہی ہو رہے ہیں۔ اچھا ہمارا ہاں، ایک اچھا سیگمنٹ کے 1 3 5، تو اس کے کوئی جواب فگرز میں ہی دینا ہے۔ جی ہاں، اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ 29ویں پارے میں ہے، ایسا ہی ہے؟ ماشاءاللہ، چلیں بھائی تو کہہ تو دے جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، چلے جزاک اللہ۔ جی ماشاءاللہ، بچے حاجی عبدالحبیب بھائی سے بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، اور بھی بچے سوالات کر کے تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے آگے بھی سوالات لیتے ہیں۔ جی اب کون سوال کرے گا؟ چلیں ابراہیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے؟ ہاں، وہی والی بات ہو گئی اللہ کی رحمت کی کہ کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنی مختصر صورت ہے، 10 بار پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ فرمایا 20 بار پڑھ لے تو 2 محل بنا دیتا ہے، 30 بار پڑھے تو 3 محل بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت بھی چھوٹی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور سورہ اخلاص تو جو 3 بار پڑھ لے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جب موقع ملے تو سورہ اخلاص بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کتنی پیاری باتیں بتائیں ہمیں کہ جو شخص 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو کتنے مختصر عمل ہیں اور اس کے ثواب کتنے ہیں۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے کس اسلامی مہینے میں امین المؤمنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے؟ اللہ ترتیب کے لحاظ سے یہ بھی نمبر کا سوال ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت منایا جاتا ہے، کربلا والوں کی یاد بھی بنائی جاتی ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، فرسٹ منتھ آف اسلامک ایئر۔ مگر یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں جواب کے ساتھ کچھ مدنی پھول بھی ہو جائیں۔ لاسٹ منتھ کون سا ہے اسلامی سال کا؟ 12th منتھ کون سا ہے؟ ذوالحجہ۔ پہلا منتھ کون سا ہے؟ محرم۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ اگر آپ غور کریں نا تو فرسٹ مہینے میں بھی قربانی کا درس ہے، لاسٹ مہینے میں بھی قربانی کا درس ہے۔ فرسٹ مہینے میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے قافلے والوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور لاسٹ مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ فرسٹ مہینہ بھی قربانی، لاسٹ مہینہ بھی قربانی۔ ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اور ہمیں بھی دین متین کو اگر پھیلانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، تو ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی۔ یار کم از کم اپنے وقت کی قربانی تو دیں، اپنی خواہشات کی قربانی تو دیں، اپنے اللہ موقع دے تو مال کی قربانی دیں، جان کی قربانی کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے یہ والی قربانی تو دیں۔ تو یہ بات ہمیشہ میرے بچوں ذہن میں رکھیں کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہماری بھی ضرورت پڑی تو ہم اسلام کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب اگر بچے قربانی دینا چاہیں دین اسلام کے لیے تو یہ کس طرح قربانی دیں؟ دیکھیے بچوں کو ابھی تو
علم دین سیکھنا چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ایسا بننا چاہیے کہ بڑا ہو کے میں دین کا عظیم مبلغ بنوں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں نا یہ بچوں کی کتنی پیاری تربیت ہو رہی ہے، قرآن پڑھیں، علم دین سیکھیں، اللہ کرے آپ عالم باعمل بنیں، حافظ قرآن بنیں، اور پھر آگے بڑھ کر انشاءاللہ پھر دین متین کی خاطر سفر بھی کریں، دنیا بھر میں جا کر دین کا کام کریں۔ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ جیسی دین قربانی مانگے ویسی قربانی دیں۔ ہاں اس میں ایک اور قربانی جو ہم سب کو دینی چاہیے وہ ہے اپنی خواہشات کی قربانی، کیونکہ ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ تکلیف آئی تو صبر کیا، یہی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، میرا جی چاہ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ بچوں کا بہت ساری چیزوں کا جی چاہتا ہے، امی ابو منع کرتے ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے، تو اس پر رک جانا جو ہے نا یہ بھی قربانی ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ والی قربانی، یہ والا صبر بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں، کون سوال کرے گا اگلا؟ چلے جی آپ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس محرم کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ بھی وہی دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ یوم منایا جاتا ہے، یہ بھی یکم محرم الحرام ہی کو منایا جاتا ہے۔ حضرت سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شجرہ شریف یعنی خاندانی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، اور حضور غوث پاک کی محفلوں میں بھی آیا کرتے تھے، اور آپ کا مزار مبارک بھی بغداد معلیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی مبارک شخصیت ہیں، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی جلد بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی اگلا سوال کون کرے گا بھائی؟ جی آپ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی عورتوں کے نام کے ساتھ صورتیں بیان کی گئی ہیں؟ واقعی کمال کے سوال تیار کیے ہیں، ہر سوال کے جواب میں فگرز ہی ہیں، عدد ہی ہے۔ یہ بھی کمال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہی خاتون کا ذکر ہے، ایک ہی عورت کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کا مقام دیکھیں کہ ان کے نام کی پوری قرآن میں صورت بھی موجود ہے، سورہ مریم موجود ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بھی ہے کہ آپ کو جو محراب مریم تھی جہاں پر آپ اللہ کی عبادت کرتی تھی، وہاں بے موسم کے پھل ملتے تھے۔ یعنی آج کل دیکھیں نا، اگر گرمیاں آئیں تو آم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر گرمیوں میں موسمبی نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا سردیوں میں آم نہیں آتا، تو کچھ پھلوں کے موسم ہوتے ہیں، تو آپ کو گرمیوں میں سردیوں کے پھل ملتے تھے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ملتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے، تو فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ کو، یعنی آپ کی کرامت تھی کہ آپ کو غیب سے رزق ملتا تھا، تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ والوں کی کرامتیں نہیں ہوتی، تو یہ کرامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، سورہ مریم میں، اور بی بی مریم کی کرامت قرآن میں ذکر کی گئی ہے، تو اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، حاجی صاحب نے ہمیں کتنی پیاری بات بتائی، اور یہاں سے ہمارے ایک عقیدے کی بھی بات پتہ چلی کہ اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ جی اب اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام قوی یو ہے، اس میں کتنے حرف ہیں؟ نام بیٹا قوی یون ہے، ٹھیک ہے، قوی جس کو کہتے ہیں نا طاقتور۔ اچھا اب یہ تو بڑا ہی آسان سوال آپ نے کر لیا، قوی یون تو میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہے کتنے حروف ہیں، قاف، واو اور یا، کتنے حروف ہو گئے؟ تین حروف ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ قوی یون میں تو 3 حروف ہیں۔ اللہ اس نام پاک کے صدقے ہمیں بھی دین کا کام کرنے کے لیے طاقت نصیب فرمائے۔ لیکن حاجی صاحب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ سوال کا جواب بھی نمبر بیسڈ ہے۔ ہاں نمبر بیسڈ ہے، چلیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے بھی کچھ سوال کرنے دینا جو نمبر بیسڈ ہوں، تو میں ان بچوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ چلے سوال کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ نمبر بتائیں گے ذرا، چلو یہ چھوٹا سا منا بتائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حامد رضا ہے، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتیں ہیں۔ چلے ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں پوری نماز؟ اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ جی اکثر کیا برابر والے کو دیں، جی آپ جواب دیں، جی آپ دے دیں، جی جی آپ مامون آپ بھائی۔ دے دیں، چلے آپ۔ 12 رکعتیں۔ 12 رکعتیں، کیسے 12 ہو گئیں؟ 4 رکعت سنت،
ٹھیک 4 ہے، رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ واہ بھائی واہ، جواب بالکل درست ہے۔ چلے یہاں سے جواب دیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ چلے ان کو مائک دیں۔ 8، 8 کیسے؟ 4 فرض 4 سنت 4 سنتیں پہلے ہیں یا بعد میں؟ پہلے۔ 4 سنتیں اور 4 فرض۔ اچھا مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ چھوٹے منع بتائیں گے یا آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ مغرب میں 7 کیسے؟ 2 فرض کتنے ہیں مغرب میں؟ بتائیں بتائیں آرام سے، سوچیں، غور کریں۔ اور کریں۔ فرض کتنے ہیں؟ 3 3 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، سنتیں، پھر کیا ہیں؟ 2 2 تو پھر نفل ہو گئے۔ جی تو 7 آپ کو پتہ ہے اور اس کی وہ نہیں پتہ تفصیل۔ چلے کوئی بات نہیں، ابھی گھبرا گئے ہوں گے۔ برابر والے بھائی بتائیں، مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جی 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 آپ بتائیں۔ مغرب میں 7، کون کون سی؟ 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ 2 نفل۔ چلیں اب کون بتائے گا بھائی عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں؟ چلیں آپ بتا دیں۔ 17 رکعت، 17 رکعتیں ہیں۔ کیسے 17 ہو گئی بھائی؟ 4 سنت، ہاں۔ 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، ہاں نفل، ہاں 3 وتر، 2 نفل۔ 2 نفل، 17 رکعتیں ہیں۔ تو ناظرین اس سے فائدہ یہ ہوا پیارے بچوں کہ نماز پوری پڑھا کریں، جی ورنہ صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ فرض اور وتر پڑھتے ہیں، تو یہ سب یاد ہونی چاہیے کہ 17 رکعتیں عشاء میں۔ عرصہ ہو گیا 17 رکعتیں پڑھے ہوئے، 17 رکعتیں پوری پڑھیں۔ چلیں رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ اللہ، بہت دیگر easy بتائیں گے۔ question۔ چلیں پیچھے والے بھائی بتائیں، یہ آپ بتائیں۔ 30، نہیں 29، ہاں، کیوں 29 اور کیوں 30؟ 2 جواب کیوں دیے بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی وجہ کیا ہے؟ 29 ہوتے ہیں 30 ہوتے ہیں؟ کبھی 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 بھی ہوتے ہیں۔ پچھلا رمضان 29 تھا۔ کیوں 29 کی وجہ بھی تو بتائیں نا، کیا ہوا تھا؟ چاند نظر آیا۔ چاند، ہاں، عید کا چاند اگر جلدی نظر آ گیا تو 29 ہو جاتے ہیں، اور عید کا چاند اگر بعد میں نظر آتا ہے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ اچھا 30 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلا دن کیا 31 رمضان بنائیں گے؟ وہ کون جواب دے گا؟ ہاں بھائی کیوں چاند نہیں دکھا؟ نعت خواں بھائی سے نعت خواں بھائی سے 30 رمضان ہو گئی اور چاند پھر بھی نہیں دکھا، تو اگلا دن کیا 31 رمضان ہوگا؟ 31 تاریخ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اسلامی تاریخ میں 31 نہیں ہوتی، ہاں 30 کا ہی مہینہ ہوتا ہے، تو پھر اگلا دن کیا ہوگا؟ یکم شوال، یکم شوال کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر۔ عید الفطر ہوتی ہے۔ ہاں بھائی 30 کو چاند نہیں دکھا تو ایسا نہیں آپ کے 31 کا روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا سر، عید الفطر بچوں کو پسند بھی بہت ہوتی ہے۔ اچھا عید الفطر کو میٹھی عید کہتے ہیں؟ نہیں ویسے میرا خیال ہے بچوں کو شاید بقرہ عید زیادہ پسند ہوتی ہے، کیونکہ 8-10 دن بکرے گھماتے ہیں۔ ہاں بھائی عید الفطر پسند ہے؟ کیوں بتاؤ بھائی، مائک دو، عید الفطر کیوں پسند ہے بھائی بقرہ عید سے زیادہ؟ میں تو سمجھا بکرے گھمانے پھرانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ جی بکرے گھمانے پھرانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن جو قربانی ہوتی ہے تو خون وغیرہ کی اسمیل۔ اچھا، تو عید الفطر میں زیادہ مزہ آتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننا ہے، مٹھائی کھانی ہے، عیدی ملتی ہے۔ جی ہاں چلے بھائی، ہر بچے کی اپنی پسند ہوتی ہوگی۔ ہاں بچے غمگین بھی ہو جاتے ہیں، اب بڑی محبت سے بکرے کو پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، بچہ بکرا کٹتا ہے تو پھر رونے بھی لگ جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی موجود ہیں۔ بچوں نے ان سے سوالات کیے اور علم دین حاصل کیا، بہت پیاری پیاری باتیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول حاجی صاحب نے ارشاد فرمائے۔ ہم نے ان سے فائدہ حاصل بھی کرنا ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب موجود ہیں اور حاجی صاحب ایک عرض میں نے بھی آپ سے کرنی ہے، جی فرمائیں۔ اگر اجازت؟ جی ارشاد فرمائیں۔ حضور سفر مدینہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، اور جو ایک بار چلا جاتا ہے اس کی طلب ہوتی ہے کہ دوبارہ نصیب ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی اکثر مدینہ پاک کا سفر کرتے رہتے ہیں، حاضری نصیب ہوتی رہتی ہے۔ تو حاجی صاحب سفر مدینہ کو کوئی ایسا واقعہ جو بہت یادگار ہو، کوئی انوکھا بات آپ کے ساتھ، کوئی انوکھی بات آپ کے ساتھ ہوئی ہو؟ اصل میں تقریباً ہر پروگرام میں مجھ سے سوال ہو جاتا ہے ایسا، تو میں پھر اپنے تقریباً واقعات تو سنا چکا ہوں۔ بہرحال ایک بات بھی آپ کو بتاؤں کہ مدینے کا سفر جتنے لوگ بھی جتنی بار بھی کریں وہ ہر بار ہی نیا ہوتا ہے، وہ ہر بار ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے۔ یعنی دنیا کے سفر پہ جاتا ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے، بعض اوقات بور بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ مدینے کا سفر ہر بار ہی بڑا نرالا ہوتا ہے، اس میں نہیں تھکتا بندہ، اس میں اور جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے یقیناً واقعات ہیں۔ اب کوئی ایسا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یادگار ہو، ویسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب بھی جو شخص پہلی بار مدینے جاتا ہے نا، وہ حاضری اس کی زندگی کی یادگار حاضری ہوتی ہے۔ پہلی بار گنبد خضرا دیکھنا، پہلی بار کعبہ مشرفہ دیکھنا، پہلی بار مدینے کی فضاؤں میں داخل ہونا، اور پھر خاص طور پہ کسی
عاشق عشق رسول والے ماحول سے اس کا تعلق ہو یا عشاقان رسول کی اسے صحبت میسر ہو تو پھر تو اس کے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدلی جاتی ہے۔ ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا چلے بچے بیٹھے ہیں تو بچپن کا ہی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، میں چھوٹا سا تھا تو میں میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں نارملی کچھ رمضان میں افطار کا سامان وغیرہ بٹتا ہے، سحری کا سامان بھی بٹتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہا مجھے انڈا پراٹھا کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا نارملی وہاں مسجد نبوی شریف میں انڈا پراٹھا نہیں بٹتا، وہاں پر نارملی کھجور ہے تو ڈبل روٹی ہے تو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں، دہی ہوتی ہے، اور باہر بھی بٹتا ہے تو بریانی اور اس طرح کی چیزیں بٹتی ہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ہم صحن حرم میں بیٹھے تھے اور میں نے کہا کہ ابو مجھے انڈا پراٹھا کھانا ہے۔ آپ بلیو کریں، یقین کریں، تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے ہمارے ہاتھ میں انڈا پراٹھا دیا۔ اللہ! اچھا میرے والد صاحب تربیت فرما رہے تھے کہ بیٹا یہ وہ دربار ہے کہ یہاں جو مانگو گے آپ کو ملے، بلکہ یہ تو وہ دربار ہے، کہتے ہیں نا یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کر، یہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہاں بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو بچپن تھا تو یہ والی فرمائش کی تھی، ورنہ سچی بات تو یہ کہ وہاں جا کے شفاعت مانگنی چاہیے، وہاں جا کے نبی پاک کا عشق مانگنا چاہیے، وہاں جا کے سرکار دو عالم علیہ السلام سے بار بار مدینے کی حاضری مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی برکتیں مانگنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت پھر سکھاتے ہیں نا کہ دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، تو مانگنا یہ ہے۔ وہ تو بچپن کی باتیں تھیں، چلے میں نے آپ کو بتا دی، تو انشاءاللہ آپ نے جانا ہے اور انشاءاللہ عشق رسول کی خیرات، شفاعت کی خیرات، بار بار حاضری، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ہم سب کو بھی سب دعائیں مدینہ سے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جزاک اللہ۔ تو بہرحال ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ اب اختتام ہونے جا رہا ہے، اور میں تو آج 100 ایپیسوڈ کی خوشی میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کڈز مدنی چینل کو دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ دیکھیں آج کل کے بچوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی نے یہ شاندار اسٹیپ لیا ہے کہ کڈز مدنی چینل کی باقاعدہ ایک نشریات ہے، اس کا ایک پورا الگ اسٹاف ہے، یہ بچے محنت کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دکھائیں۔ تو پلیز جو بھی کڈز مدنی چینل کا ٹائمنگز ہے اس میں اپنے بچوں کو بٹھایا کریں، تاکہ جو پیاری پیاری باتیں ہیں کھیل کھیل میں، سوال جواب میں، سیگمنٹس کے ذریعے معلومات پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو دین متین کے قریب کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دیکھتے بھی رہیں گے اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے۔ 1، 3، 5 پروگرام مجھے بھی بڑا اچھا لگا، مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں اللہ پاک اور برکت ڈال دے گا اور یہ اور آگے جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل۔